जनाब मसीह ज़मा, अल्लाह के दिल, आज के दौर के नए आदम हज़रत ज़ायद खान अलैहिस्सलाम, हुज़ूर आप पर खुदा की सलामती। आप पर भी खुदा के सलाम। सभी मेंबरान का खुश आमदेद आज की उर्दू जुमेरात की सवाल जवाब की नशिस्त में। और हमारे किसी भी मेंबर को कोई सवाल हो या हुजूर से कोई बात करना चाहें तो प्लीज़ अपना माइक ऑन कर सकते हैं। जी अवान साहब, खुदा की सलामती, आप हमारे साथ हैं, कैसे हैं आप? जी खुदा का सलाम हो हजूर। आप मैं बिल्कुल ठीक हूँ अल्हम्दुलिल्लाह। खुदा का शुक्र है, फजल है, ठीक ठाक हूँ। और सवाल को नहीं है, मैं सुनूंगा। आपने इंफॉर्मेशन दे दी है इन सैयद साहब को जी। और को जी। मेरा वीडियो इंग्लिश और जर्मन जो पार्लियामेंट में यूरोपियन पार्लियामेंट में हुई, अब वो भी साथ लगा दे। जी जरूर। ठीक है, अब तो कोई शक व शुबे से गुंजाइश नहीं रही। अब तो ये उसकी पहली स्पीच थी। जी हजूर, वो मैंने सॉरी, मैं कट काट रहा हूँ बात, लेकिन वो मैंने भेज दिया था अराउंड 400 लोगों को, जो नहीं, जो उन लोगों के जो टॉप के लोग हैं मुख्तलिफ मुल्कों में, उनको मैंने वो मैसेज भेज दिया था अमेरिका इनविटेशन के लिए। इस और साथ वीडियो थोड़ा, जी, इस वीडियो के साथ जो ये जो अभी नहीं, एक वीडियो मैंने अतर भाई से ले ली थी, कौन सी उसके अंदर मैंने लगा दी थी वो। अब ये जो दूसरी है, ये इसका नहीं मुझे इल्म अभी तक, मैं आप फिर दोबारा भेज दूंगा। आपने इंफॉर्मेशन नहीं दी। जी, ये वो उसकी उनके उनके प्राइवेट सेक्रेटरी, उनके सारे जितने लोग हैं वो मैं उनको भेज दिया। और थोड़ा सा रिक्वेस्ट भी कर दी थी कि अगर कोई मिलना चाहें तो ये इस वक्त बड़ा अच्छा चांस है, और शी इज इनवाइटिंग ऑल ऑफ यू। यस, लेकिन ये पार्लियामेंट में एक दिन पहले की स्पीच है गालमन। अच्छा, ठीक ठीक है, ये फिर मेरे पास अभी नहीं आई। तो अब मैं समझा इन्होंने दे दी है। नहीं जी हुजूर, सही साहब को जो पहुंच चुकी है और उसके साथ ऑडियो मैसेज भी है। सही साहब आपने शायद अभी सुना नहीं है और वो वीडियो भी इंग, आपने शायद खोला नहीं है। वो इंग्लिश अच्छा, ठीक। इंग्लिश में भी है और जर्मन में भी है। जी, और अवान साहब के पास भी मौजूद है तो। ये तो जर्मन में है मेरे पास, ये तो यूट्यूब पे लगी है, सबके पास है ये इधर। नहीं जी, इंग्लिश में भी है। जो नहीं, मेरे इंग्लिश पास में। आई है ये जर्मन में है। आपके पास कब से आई है जर्मन? आज। आज आई है, हाँ। तो पहले तो नहीं थी, आज आई है। हाँ जी, इंग्लिश पहले वाली नहीं थी मेरे पास। मान साहब को इंग्लिश वाली दे, ताकि काफी मुल्कों में इंग्लिश स्पीकर है। ठीक है, तो इसमें उसने यूरोपियन पार्लियामेंट को भी इल्जाम दिया है कि उसने कितनी गलत पॉलिसियां बनाई। फिर जर्मन पॉलिटिक्स के बारे में उसने बताया क्या क्या गलत फैसले हुए। तो ये आ जाएंगे इनको, दोनों को, इंग्लिश को खासकर, क्योंकि उसके पास अब जो अथॉरिटी आई है वो, एक अमेरिका उसके पास आया है, अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट, कनाडा, जापान और इंडिया, ये चार इनके एम्बेसडर वो इनसे मिलने आएंगे यूरोपियन पार्लियामेंट में, अगर ये वहां का सफर करें। तो ये इनको प्लीज दे दें। अच्छा, ठीक है। सर मैं माफी चाहूंगा, हमारी रिकॉर्डिंग चल रही है, इससे ज्यादा कॉन्फिडेंशियल तो नहीं है, इससे ज्यादा बात कर देना। जी जी, बहुत अच्छा किया, रोक दिया आपने। जी। अच्छा जी, उधर जी। वापस आएंगे, जी इनको सर। बाद में बयान कर दें। जी, और मैं इंग्लिश का जो आप बता रहे हैं वो भी जो रिकॉर्डिंग है ब्रदर मौजूद से मंगवाता हूँ। मेरे पास भी एक ही रिकॉर्डिंग मिली है, पहुंची है, जो आपने भेजी है। नहीं, मैं आपको फौरन भेज दूंगा इंग्लिश। दूसरी। जी। जी सर। चलो ठीक है, सॉरी। जी बहुत शुक्रिया। और हजूर, जो ही मुझे वो मिलती है, मैं वो भी फॉरवर्ड करके उसके साथ भी नीचे छोटे से रिमार्क्स, अभी रिक्वेस्ट, भेज इनविटेशन की कर दूंगा। अभी भेज दूंगा, जी जी, ठीक। ऐसे ये खत्म आज, हो। जी, आज शाम को मैं कर दूंगा। ठीक है। जी सर बहुत शुक्रिया। ब्रदर सईद साहब, आप कुछ बात करना चाहें या हजूर से कुछ सवाल आज की मीटिंग के हवाले से, किसी नए अ, टॉपिक?
جی ایک دو کوشچن ہیں، وہ کچھ ایتھیسٹ سے ذرا بات ہو رہی تھی ایک دو لوگوں سے، تو ان کے کوشچن ہیں، لیکن میرا خیال ہے ابھی جو نئے ممبر ہیں ان سے سوال لے لیتے ہیں پہلے. جی بہت کوئی شکریہ. اور؟ جی. اور اگر حضور اجازت دیں تو عوان صاحب نے مجھے ایک ٹائٹل بھیجا ہے. جماعت احمدیہ کے کسی ممبر نے جو مسیح الزمان کی تعلیمات کے بارے میں ان کا جو اظہار خیال تھا، تو میں وہ پڑھنا چاہتا ہوں جی، تاکہ وہ ریکارڈنگ میں بھی آ جائے کہ جماعت احمدیہ کے لوگ ہماری تعلیمات کے بارے میں اب ان کی کیا تاثرات ہیں. ٹھیک ہے. عوان صاحب میں پڑھ دوں جی آپ کی اجازت سے؟ ہاں جی پڑھ دیں، مجھ سے پوچھ ٹھیک لیں. ہے. جی میں عوان صاحب سے پوچھ رہا تھا اچھا کیونکہ اچھا، مجھے اس شخص کا نام نہیں پتا، تو میں انونیمسلی پڑھ دوں گا. ٹھیک ہے. یہ یوٹیوب پہ آیا تھا تو میں نے تو اس لیے لکھا تھا ان کو نا، سب جی کوئی. میرے ایک دوست نے مجھے بھیجا تھا تو میں نے اس کے جواب میں یہ لکھا، تو پڑھ دیں آپ. جی میں جی پڑھ دیتا ہوں جی. یہ ہے جی: ایک آدمی اس وقت بھی زندہ موجود ہے، اس وقت بھی زندہ موجود ہے. ہاں جی، ایک آدمی اس وقت بھی زندہ موجود ہے جس پر 5 قاتلانہ حملے بھی ہوئے اور لوگ زخمی بھی ہوئے اور مقدمات بھی ہوئے ہیں، اور وہ بھی جرمنی میں. اس نے اس مرزا طاہر کے روبرو ہو کر ایک اپنا پیغام بھی دیا تھا کہ میں اس دور کا نیا آدم ہوں، مسیح الزمان اور نبی اللہ ہوں. اس سے بڑھ کر خدا نے اسے اپنا دل بھی کہا کہ تو میرے دل کی ترجمانی کرے گا، اور وہ آج بھی آپ کے شہر میں زندہ موجود ہے. یہ پیغام ساری دنیا میں دے رہا ہے. یوٹیوب بھرا پڑا ہے. ہر جمعہ ہفتہ اور ہر جمعہ اتوار پیر کو فرینکفرٹ ساحل پر ہفتہ کو فرینکفرٹ ساحل پر پیغام دیتے ہیں. آنکھوں والے دیکھ بھی رہے ہیں، احمدی سب دیکھ رہے ہیں، ہر مذہب و ملت کے لوگ دیکھ اور سن رہے ہیں. اور وہ دعویٰ رکھتا ہے کہ میرا خدا مجھ سے باتیں کرتا ہے، ملتا ہے، اور جو میری تعلیم کو پڑھے گا اور دعا کرے اس کو بھی ملتا ہے. اور یہ ہی اس کا معجزہ ہے. مگر دنیا ہے کہ اس کی تعلیم کو نہ پڑھتی ہے، نہ سنتی ہے، نہ آزماتی ہے. مرزا طاہر کے آگے اس نے اپنا دعویٰ رکھا تھا، تو مرزا صاحب آج تک اس کا جواب نہ دے سکے. ہاں جی. بہت اچھے، بہت اچھے، مبارک ہو عوان صاحب، بہت پاورفل چیز لکھی آپ نے. یہ کسی کا پیغام ہے یا عوام صاحب نے؟ جی عوان صاحب کا جو رپلائی ہے جی ان کے بیان پہ، وہ تو میں نہیں پڑھ سکتا کیونکہ وہ آڈیو میں تھا، لیکن ان کے جتنے بھی سوالات تھے اس ویڈیو میں ان کا یہ جواب دیا ہے ہمارے عوان صاحب نے. جی جی، اس کے جواب میں نے لکھا ان کو. جی. جیسا کہ سب کو پتا ہے ہمارے ممبران کو کہ جب سے سلسلہ نبوت شروع ہوا، دعویٰ نہیں کہیں گے، دعویٰ غلط ہوتا ہے. دعویٰ میں کرتا ہوں اور یہ غلط ہو جائے گا. ہم خدا کی طرف سے اعلان کرتا ہے، نبی مسیح جو بھی، کہ میں یہ اعلان کرتا ہوں کہ یہ خدا نے مجھ سے کہا ہے. اور وہ پھر آگے معیار بھی رکھ دیتا ہے کہ تمہاری کتابوں کے مطابق اگر میں خدا پہ جھوٹ بول رہا ہوں تو تمہیں کچھ کرنے کی ضرورت نہیں. وہ مجھے دائیں ہاتھ سے پکڑ لے گا، میری شہ رگ کاٹ دے گا. اور بڑی عجیب بات ہے، میں نے اس کا مطلب یہ کہ وہ زندگی کے درخت سے دنیا اور آخرت میں اس کو اکھاڑ دے گا، لیکن اگر دائیں ہاتھ سے پکڑے شہ رگ کاٹ دے. یہ واقعہ تو محمد صاحب پر ہو گیا، کیونکہ محمد عربی نے کہا اے عائشہ جو زہر مجھے دیا گیا مجھے لگتا ہے کہ میری شہ رگ کٹ گئی ہے. تو اس بات کی طرف 1500 سال میں کسی مسلمان نے توجہ نہیں دی. اگر ہم اس کو ظاہرتاً لے لیں تو پھر یہ کہنا پڑے گا کہ محمد عربی جھوٹے تھے. لیکن میں نے اس کا درمیانہ حل یہ نکالا
کہ خدا اس کو دنیا اور آخرت میں اس کو جڑ سے اکھاڑ دے گا. میں نے مطلب یہ نکالا اس کا. تو میں نے کئی بار انہوں نے مسلمانوں نے اور دوسروں نے کاپ قسم کھائے اور مقابلہ کرے، موازنہ کرے. میں نے کہا دیکھو، اگر میں نے تم سے موازنہ یا مقابلہ کیا تو جو تمہارا بقیہ ہے وہ بھی نہیں بچے گا. جو ہے 2-4 دن، مچھی تو ختم ہو گئی ہے، اس کا سر رہ گیا. ہاں میں یہ کرتا ہوں، لاٹھی بھی نہ ٹوٹے اور کام بھی ہو جائے. تو اگر میں خدا پر جھوٹ بولتا ہوں تو مجھے اب 50 سے بھی اوپر کا دور ہے، تو خدا نے مجھے اتنی چھوٹ کیوں دی؟ تمہارا معیار جو ہے اسٹینڈرڈ وہ تو 30 سال کا تھا، 23 سال کا، سوری اگر میں صحیح کہہ رہا ہوں سید صاحب. جی جی ایگزیکٹلی حضور 23 سال بالکل. وہ تو مرزا صاحب نے بھی اربعین میں ایسے ہی لکھا تھا کہ 23 سال کی مہلت وہ پوری نہیں کر سکتا جو جھوٹا ہے، کاذب ہے. یہ معیار تو نہیں ہے لیکن انہوں نے لکھا تھا. لکھ دیا انہوں نے. جی جی معیار نہیں ہے لیکن وہ معیار سے تو میں بہت ہی ڈبل سے بھی آگے چلا گیا. اور میں آج بھی کہتا ہوں کہ اگر میں خدا پہ جھوٹ باندھ رہا ہوں تو میری سچائی یہ ہے کہ آئے دن لوگ خدا سے ملتے جا رہے ہیں. بھئی یہ کیسا جھوٹ ہو گیا؟ بے شک حضور. اور پھر خدا نے مجھے وہ انعامات، وہ راز الہی عنایت کر رہا ہے جس کی مثال نظیر اس انسانی کائنات میں نہیں ملتی. ٹھیک ہے؟ تو میں نے کہا تھا، میں نے عرض یہ کی تھی کہ اگر میں خدا پہ یہ سب جھوٹ ہے باندھتا ہوں تو میں نے خود ہی کہا تھا اور چیلنج کیا تھا خدا کو کہ تمہارا ایم خام کا جو چھوٹی موٹی دکان ہے 1-1.5 مچھلی کی وہ بھی جائے. میں خدا سے یوں کہتا ہوں کہ وہ مجھے آج ہی یہاں سے رخصت کرے. ٹھیک ہے، یہ میں کہہ رہا ہوں 23 سال نہیں، 30 سال سے، 40 سال سے. لیکن دیکھ لو اللہ خدا کی خوش قسمتی کے جو عنایات اس کی خوش قسمتی مجھ پر ہوئی، میں آج بھی زندہ ہوں اور دھڑا دھڑ جو ارادے الہی کی بارش مجھ پر ہو رہی ہے. لیکن فرق یہ ہے کیا میں اس بارش کو بتا رہا ہوں کہ نہیں بتا رہا. اور آپ خود اندازہ لگا رہے کون چھپا رہا تھا. یو کین، جتنی مخالفت ہوئی روح کی دنیا میں ان سب کو خدا نے کنارے لگا دیا. ٹھیک، تو ہاں میں نے یہ بالکل صحیح کہا جو ایوان صاحب نے کہا کہ میں نے ان کو پیغامات دی ہے. اب روح جو ہے وہ گھوم پھر کے ہر 2 ہفتے آ کے ٹھہر جاتی ہے میرے پاس مرزا طاہر صاحب کی. یہ میں نے کیا کیا؟ وہ میں نے موقع گوا دیا. جیسے اللہ کی روح آ کے ٹھہر جاتی ہے اور کہتی ہے وہ وقت اب نہیں آئے گا میرے پہ. 900 سال موقع ملے تھے ان کو، اس نے پھر بھی نہیں صحیح کام کر سکا یا کے ساتھ. دیکھو وہ بھی نبی تھا، وہ بھی نبی تھا، لیکن دونوں اندھے. اندھوں سے مراد یہ نہیں کہ وہ روحانی نہیں تھے، ان کی بصیرت اور جو ان کا مشاہدہ الہی تھا وہ بڑا لمیٹڈ تھا. جی تو آج بھی میں آپ کو پتہ ہی ہے، میں کیا بلکہ پروفٹ اطہر بھی کبھی نہیں، آپ پروفٹ اطہر نے کہا میں نہیں آتا یا میرے پاس نالج نہیں ہے. جہاں بھی بلایا جاتا ہے وہ پروفٹ اطہر جاتے ہیں، وہی تنگ آ جاتے ہیں. تو ہمارا تو ریکارڈ ہے کہ ہم کبھی بھی نہیں چھپے.
جی، اور آج بھی اور آنے والی کل بھی، بلکہ اب تو جو پروڈنس ہے یہ اس وقت اب امریکہ کی طرف جائے گا. اگر وہ انہوں نے قدر نہ کی تو یہ نور الہی چائنا کی طرف جائے گا. تو میں تو بڑا کچھ بتا رہا ہوں، تو کھلی دعوت ہے. میں کہتا ہوں کہ میں ایک اپنا مشاہدہ پیش کرتا ہوں، یہ اپنی ساری کتابیں لے آئیں. اگر اس جیسا مشاہدہ پیش کر دیں اپنی کتابوں میں تو میں ان کو مان جاؤں. جی، ایک مشاہدہ سے. میں تو الہام کی دنیا سے بہت آگے ہوں، میں تو وحی کی دنیا سے بہت آگے ہوں. میں تو فرشتوں کے جہاں وہ اپنا جلال دکھاتا اس سے بھی آگے ہوں. میں تو وہ جو فردوس کی دنیا ہے جہاں پہ بڑے بڑے فرشتے وہ بھی پیچھے رہ گئے. میں تو وہ جو اس کی محاورہ جنتیں ہیں اس سے بھی آگے ہوں. میں تو وہاں ہوں کہ جہاں حق تعالیٰ کی ذات پردہ نہیں کرتی، ہٹا کر پڑھتے. اگر وہ ایک پردہ بھی کرتا تو میں خدا کا دل کیسے ٹھہرتا. ٹھیک. تو میرا یہی اعلان کافی ہے کہ جب وہ مجھ کو بتاتا ہے تو کسی الہام یا فرشتوں کو نہیں بیچ میں لاتا، کسی محاورہ فردوسوں کو نہیں، اعلیٰ مخلوقوں کو نہیں، اور اپنے محاورہ جنتوں کو نہیں، بلکہ جب وہ مجھ کو، میں ایک ہی اعلان کرتا ہوں، بتاتا ہے تو اس کے راز الہی میں 100 دفعہ تو وہ میری آنکھوں کا بوسہ لیتا ہے، 100 دفعہ تو وہ مجھے چومتا ہے. چلو ایک یہی مثال اپنے انبیاء میں سے لے کے آؤ. اچھا، ایک اور مثال دیتا ہوں. تمہارے انبیاء کیا، تمہاری فرشتوں کی کائناتوں میں میرا اعلان ہے، اور جہانوں میں بھی. آپ نے کیا آج تک یہ سنا ہے کہ خدا کی ذات نے کسی کو سجدہ کیا؟ بتا رہے مجھے ہرگز نہیں. یہ کون کہہ رہا ہے؟ پہلی دفعہ کہ حق تعالیٰ نے میری محبت کو سجدہ کیا. واہ. اور بتاتا ہوں. یہ کہتے ہیں نا کہ خدا کا تخت کیا ہے؟ اس کی یہ طاقت الہی ہے. خدا نے تو اپنے تختوں سے اتر کے مجھے تختوں پہ بٹھایا ہے. جی، لے آئے اپنے نبیوں کی مثال. تمہارے نبی کی مثال میں دے دیتا ہوں جس کو تم سمجھتے ہو کہ ہر کل اور اس کے بعد کچھ بھی نہیں ہے. جب معراج کی رات جبرائیل تو ایک لباس بنایا گیا، سبز لباس، وہ چھپایا گیا. تو محمد صاحب کہتے ہیں میں نے آواز سنی جیسے شہد کی مکھیوں کی ہوتی ہے. آپ نے دیکھا ہوگا کہ جب آپ جائیں شہد پکڑنے کے نکالنے کے لیے تو جو چھتے ہوتے ہیں وہ آپ پہ ٹوٹ پڑتے ہیں. دیکھا ہوگا آپ نے. جی. تو یورپ میں تو دیکھا ہوگا نا کہ ایک لباس بناتے ہیں، وہ سارا چیز ڈھکی ہوتی ہے. تو جہاں پہ محمد صاحب کھڑے ہوئے دیکھ رہے تھے وہ لباس حفاظت کر رہا تھا محمد صاحب کی کہ کہیں محمد صاحب کو کرنٹی نہ لگ جائے خدا کے جلال کا. جی سر. تو اگر آپ کمپیئر کریں گے تو میرے ایک معجزہ آپ نہیں لا سکتے. سارے جہانوں میں گھوم جائیں آپ کی کتابیں پوچھ لیں، فرشتوں نے خدا کو سجدہ کیا. ٹھیک ہے، خدا نے ان کو سجدہ نہیں کیا. ایک اعلان ساری کتابیں چھان مارے آپ نہیں کر سکتے.
آج وہ شخص کھڑا ہوا ہے اور تمہیں بتا رہا ہے کہ آؤ میں ذات الہی کے پردے چاک کر کے، اور جو خدا کی ذات کہتی ہے کہ میرے حکم کے بغیر کوئی میری علم کا احاطہ نہیں کر سکتا، میں تم اس سے پار وہ پردے بھی پھاڑ دیتا ہوں. اتنی بڑی بات کہہ رہا ہوں. اور پھر یہ کہ حق تعالیٰ کی ذات کو میں ملا رہا ہوں. اگر تمہارے مذہبوں کے پاس اس سے بڑا معجزہ ہے، کہو کہ ہمارے پاس اس سے بڑا معجزہ ہے تو لے آؤ، ہم آپ کے پیچھے چل پڑیں گے. کیا خیال ہے جی؟ بے شک. اس سے بڑھ کے معجزہ نہیں لا نہیں پائیں گے جو. لا کے دکھائیں گے کہ کہ خدا سے دیدار سے بھی بڑا کوئی معجزہ ہے تو لا کے دکھائیں. ان کی تو پہنچ عالم عربات تک ہے، یا ان کے نبیوں کی پہنچ فردوس کا تھوڑا بہت ہاتھ. تو جو کہا بالکل صحیح کہا، اور چیلنج ہے. اگر خدا نے وقت دیا اور کبھی موقع ملا، ہمارا کسی کو چیلنج نہیں. اگر ان کا چیلنج ہے تو ہم کھڑے ہیں، کیونکہ ہم چیلنج کرنے کے لیے نہیں، ہم تو انسان کا دل ملانے اور نجات دلوانے کے لیے آئے ہیں. بے شک. ہم کسی کو کیا چیلنج کریں گے؟ لیکن اگر تمہارا چیلنج ہے تو تمہاری جو 1.5 کی مسجد ہے، میں چاہتا ہوں وہ کچھ دنوں کے لیے بچ جائے، تو سارا بوجھ میں اپنے اوپر لے رہا ہوں، برڈن، کہ اگر جو تم سمجھتے ہو میں ایسا ہوں تو میں خدا کو کہہ رہا ہوں آج ہی کام کرے. کتنی بڑی بات ہے جی آپ جی بے شک. جی. جی سر بہت شکریہ جی. ہمارے کسی اور ممبر کا، کسی بھائی کا کوئی سوال ہو، کوئی بات ہو آج کے ہی موضوع سے، خصوصاً جو ہمارے ممبر انگلش کے سیشن میں تھے، ان کا اگر انگلش سیشن کے مضمون پر ہی کوئی سوال ہو متعلقہ روح سول کے ڈفرنس کے حوالے سے، یا روح کا جسم کے اندر اس کا جو ایگزسٹنس ہے اس کے حوالے سے، تو یہ بہت ہی عمدہ مضمون تھا. اگر آپ کوئی سوال کرنا چاہیں تو excuse me، کر سکتے ہیں. کوئی بھی. یا ہر طرح کا سوال جو آپ حضور سے کرنا چاہیں آپ کر سکتے ہیں اپنا مائک آن کر کے، یا اپنا روحانی مشاہدہ پیش کر سکتے ہیں. جی خدا کی بہار، خدا کی سلامتی جی آپ پر، کیسے ہیں آپ؟ حضور سے اگر کوئی بات کرنا چاہیں. یہ تو جی صوفی، حضور خدا کی سلامتی. آپ پر بھی خدا کی سلامتی. آپ تو صوفیت سے، جی آپ کے تو جی جی آپ کے تو سوال ہونے چاہیے. جی. جی سوال تو نہیں ہے، بس ایک مشاہدہ ہے تو وہ بیان کرنا تھا کہ ہاں. یہ جی. پچھلے دنوں کی بات ہے، کوئی تقریباً 8-10 دن ہو گئے ہوں گے، تو آج یاد آ گیا، مجھے پہلے یاد نہیں تھا. اچھا. تو میں نے چونکہ یہاں آنے سے پہلے کوئی پیر فقیر نہیں چھوڑا جس کے پاس نہیں گیا ہوں، جو مشہور ترین تھے. اچھا. کوئی فلاسفر نہیں چھوڑا جس کے ساتھ نہیں رہا. تو جی. ان میں سے کچھ ایسی بھی تھے جو واقعتاً شریف النفس تھے، اور خود بھی وہ طلب الہی میں تھے، عبادت گزار تھے. جی. تو ان میں سے ایک پیر تھے، سابقہ میرے پیر انہیں آپ کہہ سکتے ہیں. جی. تو وہ ملے خواب میں. تو اچھا. جب ہم ان کے پاس ہوتے تھے تو ہم انہیں جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ تصوف میں مرشد کو ایک خدا کا درجہ دیا ہوا ہوتا ہے جی. 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 مریدوں نے. جی. جی. تو وہ ملے، میں نے دیکھا ان کو، تو وہ مدہوشی کے عالم تھے، وہ زمین سے نکلتے ہیں. اب ان کا مجھے نہیں پتا کنفرم کہ وہ زندہ ہیں یا بہت ہو گئے ہیں، مجھے ان کا یہ نہیں پتا، لیکن وہ زمین سے نکلتے ہیں یوں لڑکھڑاتے ہوئے. تو
میرے سامنے نا میری طرف منہ کر کے تو وہ زمین پہ ایسے جیسے سجدہ نہیں کرتے جی اس طرح وہ سجدے میں جاتے ہیں، تو میں ان کو اٹھاتا ہوں اوپر، تو وہ اپنی جیب سے 1,000 کا نوٹ نکالتے ہیں اور مجھے دیتے ہیں کہ یہ لے لو، تو میں کہتا ہوں میں یہ نہیں لیتا، آپ یہ 2,000 میرے پاس ہیں، یہ آپ رکھ لیں، جی تو یہاں تک خواب ہوتا ہے، پھر میری آنکھ کھل جاتی زمین سے نکلنا، لڑکھڑانا، یہ حالتیں نچلی حالتیں ہیں باہر. یہ ہے. جی اس کی مثال میں دیتا ہوں آپ کو. قبر جسے ہم کہتے ہیں، اس مضمون کو سمجھایا ہی نہیں گیا. قبر جو ہے وہ رافعہ نہیں ہوتا اوپر کی طرف، نچلی حالتیں کہا گیا. جیسا کہ ان کے پیران پیر محمد عربی نے کہا کہ قیامت کے دن سب سے پہلے میری قبر کھولی جائے گی، میں نکلوں گا، پھر ابو بکر صدیق زمین سے نکلے گا، اس کی قبر پھٹے گی، پھر عمر نکلے گا، اس کی قبر پھٹے گی. تو یہ نچلی حالتیں ہیں. اور قیامت سے جو مضمون میں آپ کو بتا رہا ہوں، ویسے تو قیامتیں میں نے 23 قیامتوں کا ذکر کیا تھا. اطر کتنی قیامتیں کو میں بتا چکا ہوں، 23 یا 24؟ جی ضرور، 23. 23 قیامتیں میں بتا چکا ہوں. قیامت سے مراد جو ہے، جس قیامت کی یہ مذہب والے بات کرتے ہیں، وہ ہے کہ برائی کی دنیا ختم ہو جائے گی اور اچھائی کا سورج طلوع ہوگا. یہ ہے قیامت. تو ان کی قبریں جو پھٹی ہیں وہ میرے آنے سے پھٹی ہیں. محمد عربی کی بھی یہ زمین سے نکلے ہیں لڑکھڑاتے ہوئے. ابو بکر صدیق بھی لڑکھڑاتے ہوئے قبر سے نکلے، اور یہ عمر بھی. ان کی قبریں اب پھٹی ہیں. تو قبر سے مراد ہمیشہ لی جاتی ہے ناکامی کی حالتیں، نچلی حالتیں. اب آپ دیکھیں ایک شخص کے متعلق کیا کہتا ہے جو عیسیٰ ابن زکریا ہے. اس کے متعلق کہتا ہے میں رفع اللہ علیہ. اس کا رافعہ اپنی طرف کیا تھا، یعنی کہ اس کو اپنی طرف اٹھایا، اس کی قبر نہیں بنی. کیوں؟ کہ یہ علیحدہ مضمون ہے، لیکن میں نے بتایا کہ اوپر اٹھا کے اس کی قبر بھی فردوس میں بنا دی. تو بھی انتظار کر، کیونکہ تو نے راز الہی نہیں بتایا. ہم اس رافعے کو ریزریکشن کہتے ہیں. سید ملو صاحب میں ٹھیک کہہ رہا ہوں، ریزریکشن. خدا نے اپنی جی طرف اٹھا جی جی بالکل رافعہ. ریزریکشن آ کی اپنی طرف. تو اب آپ کے پیر صاحب نکلے ہیں زمین سے لڑکھڑاتے ہوئے، تو یہ بھی نچلی حالتوں میں ہے. بلکہ میں بتا دیتا ہوں ابھی، یہ جتنے قبروں سے نکلتے ہیں یہ درمیانی دنیا میں ہے. ٹھیک ہے؟ تو وہ بھی 1,000 کا نوٹ دے رہا ہے، پھر باہر صاحب انہیں 2,000 کا نوٹ دے رہا ہے. تو خدا کی ذات کیا کہتی ہے کہ روح کی دنیا میں خرید و فروخت نور کی نہیں ہوتی. یہی کہتی ہے نا. تو وہ 1,000 کا نوٹ دے رہے ہیں مادہ پرستی، یہ آگے سے 2,000 کا نوٹ دے رہے ہیں، یہ میرے پاس زیادہ ہے اس وقت. تو مادے سے روحانیت نہیں خریدی جاتی. یہ میں مطلب بتا دوں. تو یہ تو قانون الہی ہے. اس نے کہا کہ نور کی خرید و فروخت نہیں ہوتی. 1,000 ہو یا 2,000 یا سارا جہانی دے دو، نور کی خرید و فروخت
نہیں ہوتی. تو پھر بتا رہے ہیں بہار صاحب کہ اس نے ایسے حالت میں جیسے سجدہ کرتا کوئی. ٹھیک ہے. اب بہار صاحب ان صوفیہ کے لیے وسیلہ ہے. وسیلہ جیسے وجاہدوا فی سبیل اللہ. ٹھیک ہے. وہ کیا ہے آیت؟ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وابتغوا الیہ الوسیلۃ. وسیلے تلاش کرو. ٹھیک ہے. اب یہ وسیلہ ہے بہار صاحب جن صوفیہ سے ان کا واسطہ پڑا جہاں جائیے کہے. تو اب وہ ان کے ذریعے سے اس انسانیت کا ایک خاندان اس میں آنا چاہتے. تو اس کے لیے عرض یہ ہے کہ اگر بہار صاحب رات کے وقت چراغ جلا کر ان کو سب کو بلائیں تو وہ اپنی موجودگی کا ثبوت بھی دیں گے اور ان کے سنائیں یہ تعلیم جو بھی ہے. کوئی کتاب لے لیں. تو اس سے وہ چاہتے ہیں اب کہ وہ قبر کی حالتوں سے نکل آئیں. تو نکل آئیں گے کیونکہ جو مسیح الزمین کی بات نہیں کر رہا میں. مسیح الزمان خدا کے دل پر پورے دل و جان سے وفا اور عہد باندھتا ہے، اس کی قبر پھٹ جاتی. اسی طرح اطہر صاحب کے جو پیرم مرشد ہے اس کی بھی قبر پھٹ گئی ہے. تو ان سب کی قبروں کے پھٹنے کا مضمون یہ ہے کہ یہ آگے جا سکتے ہیں. امید ہے بہار صاحب کو پوری سمجھ لگ گئی ہوگی اس خواب کی. اگر کچھ جی حضور بہت مہربانی. تو یہ چراغ کس طرح کا جلانا ہے؟ میٹھے تیل میں یا کسی بھی آئل میں یا نہیں، اگر بتی ہے تو پھر چراغ جلانے کی ضرورت نہیں. ٹھیک ہے. ٹھیک ہو گیا جی، سمجھ آ گئی ہے. سمجھیے کہ آپ ذرا ایسی آواز سے ان کو بلائیں جس میں جی پیار محبت ہو. ایسی آواز میں نہیں کہ جیسے بدماش بلاتے ہیں ایک دوسرے کو. جی حضور سمجھ آ گئی ہے. جیسے لڑائی ہو رہی ہے آگے سے، ادھر بھی نسیں پھٹی ہوئی ہیں ادھر بھی پھٹی ہیں. تو پہلے تو وہ پڑھنا ہے کیا کہتے ہیں جو خدا کی جو لا الہ ساری انسانیت کو دی ہے کہ میں خدا ہوں اور خدا نے کہا تھا میرے پیچھے پڑھ تو الہی روح. پہلے وہ پڑھنا، پھر بڑی محبت آئسی اور انتصاری سے پھر ان کو بلانا ہے اور پھر جی کتاب ٹھیک ہے جی، سمجھ آ گئی ہے. پڑھنی ہے. تو بلکہ وہی نہیں بلکہ ان کے ساتھ پتہ نہیں کتنے صوفیہ آ جائیں گے جو ہٹ دھرم نہیں ہے. میں نے ایسے ایسے صوفیہ بھی دیکھے کہ جنہوں نے کہا کہ جس خدا کی نشاندہی محمد نہیں کریں گے ہم اس کو خدا ہی نہیں مانیں گے. یعنی کہ خدا محتاج ہو گیا محمد صاحب کا. اور ان کا قرآن کہتا ہے کہ یہ محتاج ہیں خدا کے، خدا کسی کا محتاج نہیں. ایسی ایسی ہٹ درمیاں کرتے ہیں یہ کہ پناہ مانگتے ہیں. شیطان بھی پناہ مانگتا ہے کہ اوہو میں تو شیطان ہوں، یہ مجھ سے بھی تو ہاتھ آگے. اور نامی گرامی صوفی بایزید بستامی یا بستامی کیا ہے، وہ کہتے ہیں کہ اگر میں مر کے روح کی دنیا میں پہنچا اور دیکھا کہ کوئی پرواز کر کے جا رہی نوروں میں روح، تو میں یقین نہیں کروں گا اس کے اوپر. تو پوچھا آپ کیسے یقین کریں گے؟ پہلے تو مجھے کلمہ پڑھ کے سنائے گا، پھر بتائے گا کہ وہ شریعت کا پابند ہے. تو اتنے بڑے صوفی ہو کر اتنی بڑی جہالیت کا انداز لینا یہ بتاتا ہے کہ یہ کہاں پہ پھنس گئے. ٹھیک ہے؟ تو ہمیں ایسی حرکتیں نہیں کرنی. ہم خدا کے محتاج ہیں، خدا کسی کا محتاج نہیں ہے. جو خدا عیسیٰ کا محتاج ہو
کہ عیسیٰ بتائے گا کہ یہ خدا ہے، یہ خدا نہیں ہے، یہ تو شیطانیت. ابلیس بھی یہاں وہ کیا کہتے ہیں نظریں بچا کے گزر جاتا ہے. ہاں؟ وہ بھی کہتا ہے یہ ایک عجیب مخلوق ہے، ان کا انداز ملاقات ہی بڑا عجیب ہے. میرے پاس سے نظر کترا کے گزر جانا. وہ کہتا ہے کہ میں پناہ مانگتا. تو وہ تو پناہ مانگ گیا ان پہ کہ میں بات ہے. تو دیکھ یہ ان کی. وہ وہ حضور کہتا ہے کہ میں محنت کرنے کی اب ضرورت نہیں ہے مجھے، یہ تو میرے یہ کان بھی کاٹ رہے ہیں، آلریڈی یہ پہنچ گئے ہوئے ہیں وہاں پہ. یہ تو میرے بھی کاٹ رہے ہیں. تو وہ اس کے ساتھ بہت سے فرشتے گرے تھے، دوسری ارواح گری تھی، جنات گرے تھے. تو میں ایک دن اس نے مجھے بلایا کہ مہمان نوازی کے لیے جہنم کے اندر کہ آپ ادھر بھی آئے. میں گیا تو ابھی تو میں پہنچا ہی تھا کہ جنگ کے طبل بجنے لگے وہاں پہ. 24 گھنٹے جنگ ہی ہوتی رہتی. تو ابلیس نے کہا کہ مجھ سے بھی بڑے بڑے شیطان آ گئے ہیں اب، جو میری طاقت کو، میری کنڈم جو ہے ان کو ٹکڑے ٹکڑے کر دیا انہوں نے. تو وہ تو تھا کسی وقت میں ہرکولیس، اب تو اس سے بھی بڑھ کے آئے ہوئے. تو وہ تو اپنی جان بچاتا ہے کہ میں نے کیا کر دیا خدا کی اس بات کو نہ مان کے. تو اب تو جب وہ میں جنگل میں دعا کرنے جاتا ہوں تو ایک خاص وقت ہے، اس کو اجازت ملتی ہے دوزخ سے. تو وہ کہتا ہے کہ یہ جنگل جہاں پہ میں آتا ہوں جب اجازت ملتی ہے تو یہ تو فردوس اور محاورہ جنت سے بھی بڑھ کے ہی جگہ ہے. یہاں آ کے تو میں وہ سانس لیتا ہوں کہ مجھے وہ آیا ہے، مجھے پھر یاد وہ ظالم گزرا زمانہ بچپن کا، جب میں ابلیس تھا اور جب میں مجھ پہ یہ عنایات تھیں خدا کی، اور خدا نے مجھے صبح کا ستارہ کہا تھا. تو پیارے، جنت نام جو ہے وہ دل کی وفا اور محبت کی آخری سانسوں کا نام ہے. تو اگر یہ اپنی وہ ماریں گے، کیا کہتے ہیں جو یہ گلفشانیاں کرتے رہتے ہیں، تو اگر ان کی بات پہ جائیں تو آدم جنت میں رہ کر بھی دوزخ میں ہو گیا جب خدا کی نافرمانی کی. ٹھیک ہے، اگر ان کا معیار لے لیا جائے یوں، تو جب نے خدا کی نافرمانی کی، جنت اس کے لیے دوزخ بن گئی. اور جب کوئی خدا کے ساتھ وفا اور محبت کی پینگ بڑھا کے اتنا دور نکل جائے تو دوزخ بھی جنتیں بن جاتی ہے. دیکھا نا، بڑی عجیب فلسفی ہے یہ. اس کو سمجھیں گے جتنا تو آپ جان جائیں گے جنت کوئی مقامات آرکیٹیکچر کا نام نہیں ہے، جنت تو حالات کا نام ہے. وہ کون سے حالات ہیں آپ کے اوپر. آج سنڈے کو آپ میں بلا لوں گا اس کو کیا کہتے ہیں مارین کو. تو مارین بتائے گی، جو سننے والی بات ہے، وہ کھانا تیار کر لی تھی تو کہتی جب میں فٹافٹ، میں نے کہا خدا کے دل کو وہ آئے گا تو دیر نہیں ہونی چاہیے. تو جب وہ میں کہتی میں کھانا لائی اور ہاتھ پکڑ کے جو دعا کی آپ نے کھانے سے پہلے، تو کہنے کی میں آسمانوں پر شاہین بن کے پرواز کرنے لگی. دیکھو دوپہر کا وقت ہے، کہتی میں فردوسوں سے گزرتی جاتی تھی اور آسمانی نوروں سے گزرتی جاتی تھی. میں دعا کر رہا تھا، میری عادت ہے کھانے سے پہلے تو ضد کرتے ہیں کہ تھوڑا سا کھانا، حالانکہ میں دوپہر کا کھانا نہیں کھاتا.
ایک چمچ یا ایک لقمہ لے لیتا ہوں لیکن عادت نہیں ہے. تو کہتی ہے میں شاہین بن کے پرواز کر کے جنتوں سے گزر رہی تھی، میری عجیب حالتیں تھیں، جو ہی آمین کر کے آپ نے ہاتھ چھوڑا تو مجھے زمین پہ لے مارا. کہتی میں اپنے آپ کو یہاں پہ. تو میں نے کہا پھر ان کو بھی بتانا ہے. یہ تو وہ لوگ ہیں، کیونکہ انسان اپنے لوگوں سے، خاندان سے پوشاک میں ننگا ہوتا ہے، کیونکہ ان کو سب سے زیادہ اس بندے کا پتہ ہوتا ہے. اسے کوئی چیز چھپا تھوڑی سکتے ہیں، رات دن کے معاملات ہوتے ہیں. تو کہتی تھی کہ میرا ہاتھ پھر پکڑ کے دعا کری. میں نے کہا نہیں، وہ تو ایک خاص وقت تھا. تو کہتی بس جتنی دیر دعا کی، میں بلکہ کہتی میں رو پڑے گی اب بتاتے ہوئے کہ میں قسم کھا کے کہتی ہوں کہ، وہ کہتی میں نے آمین کر کے جیسے میری عادت کیا، تو کہتی وہ سب کچھ ٹوٹ گیا، سب سارا. اور میں بیٹھی رہی پھر وہاں پہ. تو اسے کہتے ہیں کہ اپنے بتائیں گواہی دیں، جن کے آگے نبی مسیح جو کوئی لباس نہیں ہوتا. جی جی حضور بہت شکریہ جی. یہاں پہ ایک بات مجھے یاد آ گئی، دو چیزیں حضور یاد آ گئیں، میں آپ کے گوش گزار کرنا چاہوں گا. ایک میرے لنگوٹیا کہہ لیں، بہت ہی عمر بھر لنگوٹیا، کا ساتھ اس شخص سے ہاں رہا، بچپن کا ساتھ تھی. بچپن کا جی. تو برسوں بعد اس سے رابطہ ہوا، تو اس نے ایک دو ملاقاتوں میں مجھے بتایا جی کہ جو تو مجھے نہیں بتا رہا اپنے بارے میں، مجھے کسی نے بتایا تھا. اچھا. تو مجھے سن کے کوئی تعجب نہیں ہوا، کیونکہ میری زندگی، تیری زندگی میرے سامنے گزری ہے. ہوں ایک سیکنڈ کے لیے بھی مجھے کوئی جھٹکا محسوس نہیں ہوا کہ تو نے ہوں ایسا کیوں کہا. کچھ ہوا ہوں ہوگا، کچھ ہوں. ہوا ہوگا تو جو تو کہہ رہا ہے. واہ. لیکن میری طرف سے میں تجھے وعدہ دیتا ہوں کہ کبھی تجھے یا تیری فیملیز کو میں کبھی بھی کوئی پرابلم نہیں آئے گا اس بات سے. ہوں. تو پھر آپ کی بات مجھے یاد آ گئی کہ جو شخص ہمارے خلاف نہیں ہے خدا کے اس مشن میں، وہ ہمارے ساتھ ہے. بالکل. آگے سے تو اس کو تعلیم بھی دے دیں جی. تاکہ حجت تمام ہو جائے. ہاں جی، بے شک. کہیں وہ کہہ نہ سکے کہ اس سے آگے نہیں بتایا مجھے. جی. بے شک بے شک. تو تعلیم بہار بھی. صاحب کا جواب مکمل ہو گیا؟ جی حضور. بہار صاحب کا جواب مکمل کر دیا؟ جی جی حضور، بڑا جی تفصیل جی سے. جی حضور اچھا مکمل ہو گیا ہے. اچھا 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 اچھا. چلو ٹھیک ہے. ہمارے کسی اور دوست کا، بھائی کا کوئی سوال ہو، کوئی بات اس سے متعلق، تو حضور سے جی پلیز. جی حضور، خدا کی سلامتی. آپ پر بھی خدا کا سلام ہو. حضور مجھے یہ جاننا ہے کہ جتنی ارواح ہیں اور جتنی مخلوقات نچلی حالتوں میں پھنسی ہوئی ہیں، ہم اس ظاہری دنیا میں، اس کائنات میں رہتے ہوئے ان کی مدد کیسے کر سکتے ہیں کہ تاکہ کوئی کون سا ایسا ہمارا عمل ہے جس سے ان ارواح کو کچھ سکون ملے؟ وہ عمل یہ ہے کہ آپ اپنے آپ کو سنوار کر سارے پردے پھاڑ کر خدا سے مل لیں، تو یہ سب سے بڑی مدد ہو جائے گی. تو بہت زبردست. ٹھیک ہے. بالکل کیونکہ ٹھیک. دو اندھے ہاتھ پکڑ کے ایک دوسرے کو راہ دکھانے لگے، دونوں دھڑام سے گڑے میں گرے جا کے. تو اگر دونوں اندھے نہیں ہیں یا ان میں ایک کانا راجا ہے، پھر بھی کچھ بات بن جائے گی. تو میں اس وقت میرے ساتھ کبھی تھے اتنے، پھر اتنے، پھر اتنے، اب کھربوں انبیاء اور فرشتے میرے ساتھ کام کر رہے ہیں، اور آسمانی ارواح. تو یہ آخر ایسا کیوں ہوا؟ میں نے جتنا سنوارا اپنے آپ کو خدا کے پیار میں، یہ خود ہی آ گئے. السلام علیکم پیارے حضور. خدا کے اسلام. تو آپ اپنے آپ کو سنواریں،
کیونکہ دو طریقے ہوتے ہیں کہ جی میں اس بڑے شخص سے ملوں، اس بڑے شخص سے ملوں، اس سے ملوں، لیکن آپ اپنے آپ کو وہاں لائیں کہ سارا جہان آپ سے ملے. ٹھیک ہے؟ تو جی بہتر ہے حضور. جب اپنے آپ کو سوال لیں گے تو اس کی روشن دلیل کیا ہوگی؟ وہ یہ ہوگی کہ وہ جہاں بھی ہیں آپ وہاں پہنچ کر نور کی رفتار سے آپ ان کی رہنمائی کر دیں گے، گائیڈنس کر دیں گے. مانگیں گے تو وہ آپ سے صرف نور ہی، ہمیں یہ نور دے دے، باقی تو دلچسپیاں نہیں ہوں گی ان کی. لیکن جب آپ نہیں دیں گے، کہیں گے یہ ہے ہی نہیں، خدا نور نہیں بھیج سکتا، خرید و فروخت نہیں ہو، پھر جھٹکے لگیں گے ان کو. ہاں یہ ہے، پھر وہ آہستہ آہستہ پھر نور کی کشش کہ اس کا حق، اس کا جو اصل مالک ہے وہ کون ہے. تو آپ ان سب کی مدد کر سکتے ہیں جہاں بھی وہ ہوں گے. سب سے بڑی یہی مدد ہے. باقی یہ کہ ہم ثواب کر کے، قرآن پڑھا کے، یہ پڑھا کے ثواب بھیجے، وہ آگے سے پڑھنے والے بھی شیطان، وہ جو آگے بھیجنے والے ہیں وہ بھی شیطان، وہ آگے بیچ میں جنات کی دنیا کھڑی ہوئی ہے وہ بھی شیطان، پھر جو فرشتے گر گئے وہ بھی شیطان. تو آپ دیکھ لیں آپ کا ثواب کہاں تک جائے بالکل صحیح. گا. تو میں آپ کو وہ بات نہیں کہوں گا کہ یہ کرو وہ کرو، بکرا ذبح کر دو. یہ فضولیات ہے، یہ جاہلیت ہے ان کی، اور ان کی جاہلیت 1500 سال سے، 2000 سال سے رنگ لے کے آ رہی ہے، اور انہوں نے حد کر دی ہے. ایسا نہیں ہے. تو اگر آپ سنوار دیں تو آج سارا جہان اور بڑے بڑے نور جو بیٹا بیٹی ہیں وہ کیوں آتے ہیں میرے پاس؟ کیونکہ میں جب خدا کا ہو گیا تو وہ خود ہی آ گئے مجھے ملنے کے لیے. کجا کے میں چھنتر منتر کرتا، جنات کی دنیا سے ملواتا بلواتا، یہ سب شیطانی کام ہے. تمہیں تمہارے نبی بھی نہیں ملنے آتے، کون آئے گا ملنے؟ اندھیروں کو کون ملنے آتا ہے؟ تو اپنے آپ کو سنواریں، اور یہ بھی پوچھ لیں تاکہ بعد میں یہ نہ کہیں کہ حضور وہ سنوارے کیسے. جوں جوں جی حضور. خدا کی منشا کے اندر ڈوبتے چلے جائیں گے تو یاد رکھنا، سمندر کے اوپر کی سطح پہ ہیرے نہیں ملتے. جوں جوں گہرائیوں میں جائیں گے اور خدا کی محبت الہی کی منشا میں ڈوب کر آگے جائیں گے انسانیت کے لیے، آپ سنوارے جائیں گے، خدا آپ کو سنوار دے گا، اور پھر آپ چراغ نہیں سورج بن جائیں گے انسانیت کو راہ دکھانے کے لیے. خدا آپ کو حالات یوں بدلے گا کہ خدا کہتا ہے سب سے بڑے حالات میں یوں بدلتا ہوں کہ وہ جو زمین جو تنگ ہے شیطانوں کی، میں وہاں سے نکال کے کشادہ زمین پہ لے آتا ہوں، ان کو موقع دیتا ہوں پھر میں کہ تم وہاں پہنچ کر دل و جان سے میری انسانیت کو بتا سکتے. اسے سنوارنا کہتے ہیں. تو وہ جو عہد وفا ہے نا 3، وہ اسی پہ مبنی ہے. وہ جی 3 عہد وفا سنوارنے پر. جی، اس کے بڑی ساتھ عنایت ہے حضور. کوئی اور سوال ہے اس کے ساتھ؟ نہیں جی، بہت بہت عنایت جی. خدا جی. کی سلامتی. اور دوسرے ایسا کیا کریں، رات کے وقت کوئی کتاب جی لے تو وہ جو دعا جو خدا نے کہا کہ ساری انسانیت کے لیے، سارے جہانوں کے لیے ہے کہ میں خدا ہوں اور تو کہے کہ جی. تو الہی روح ہے، تو وہ پڑھ کے ان کو کہیں کہ میں جو اب راز الہی ہیں خدا کے، میں وہ پڑھنے لگا ہوں. تو جہاں جہاں ہوں گی پھنسی ہوں گی، دوزخ میں ہوں گی، عالم برزخ میں ہوں گی، جہاں جہاں، اس وقت جب تک آپ یہ پڑھ رہے ہوں گے ان کو اس قید خانے سے نکال کر آپ تک پہنچا دیا جائے گا تاکہ وہ پیغام سنے. واہ.
वरना मैंने हमेशा कहा है, और कुछ दिन ये दस्तूर मैं खाना है, तशनाकामी के ये दिन गुजर जाएंगे। मेरे साकी को नजरें उठाने तो जाम जितने खाली भर जाएंगे। ये जो साकी है, ये खुदा का जमाना है इस वक्त। उसके ये निगाह से जमीन खुदा के नूर से रोशन हो जाएगी। और सिर्फ यही नहीं, वो इंसान आएंगे जो खुदा की कदर जान सकेंगे। वो इंसान नहीं जो अंधेरों में रह के चले गए। तो देख लें आप, आपको ये जवाब भी दे दिया है। कोई और सवाल है? बड़ी मोहब्बत है, बड़ी मोहब्बत जी, बहुत शुक्रिया। कोई सवाल और है तो वो भी कर दें जी। जी नहीं जी, बहुत हुजूर, एक बात और पूछनी थी कि आपकी जो किताबें हैं इनको अपने लिए हम जाती तौर पर पढ़ने के लिए डाउनलोड करके तो प्रिंट करवा सकते हैं क्या? क्योंकि प्रिंटेड यहाँ पे तो नहीं मिलती हमको। क्यों नहीं करवा सकते हैं? सब कुछ करवा सकते हैं जी आप। ठीक हो गया। तो वो जो तर्जमानी हो रही है, हम वो फिर सिलसिला फिर शुरू करेंगे। अतर साहब, जी हुजूर। 4 से किताबों तक तो मैंने सुना, तो आप तो अभी 50 सुनाएंगे मुझे। जी तो हुजूर। रात बड़ी है, सैया मुझे घर जाने दो। वाह। तो वो फिर शुरू करते हैं सिलसिला। जी तो वक्त हुजूर। निकाल एक एक किताब एक एक दिन के अंदर। जी तो फिर वो बस मैं फिर समझ जाता हूँ कि इसमें असर क्या है। जी बेशक। चलो, ठीक है। जी। जरूर कर सकते हैं, क्यों नहीं कर सकते। अ, मैं यहाँ गुजारिश करूंगा हुजूर, हमारे किसी भी मेंबर को जो कि किताब को तालीमात को किताब की शक्ल में पढ़ना चाहते हैं, वो कोई अपने किसी दोस्त अजीज से कोई ऐसा प्रिंटर मंगवा के या ऐसी जगह से प्रिंट करवाएं जहाँ पे उनको कोई खतरात ना हो। क्योंकि ऐसे मज़ामीन किसी भी इस्लामी कंट्री में प्रिंट करवाना किसी दुकान से, खासतौर पे बाजार से, मार्केट से, उनके लिए खतरे का बायस हो सकता है। बस ये मैं मैं और आसान तरीका बता देता जी। हूँ। डोनेशन इकट्ठे करके ये जो मूवमेंट का अकाउंट है उसमें भेज दें। मैं वो किताबी शक्ल बनाकर तो मैं इस पे लगा दूंगा, क्या कहते हैं, अ, खान फलाक पर, जी, वेबसाइट पर जी। पे। तो जो चाहे वो कॉपियां दे दे, और जो चाहे तो वो किताब की सूरत में भी भेजी जा जी। सकती है। ये काम कर लेते हैं, इसमें फिर खतरा कम हो जाएगा। हाँ जी। तो ये काम कर लेते हैं, तरीकेकार तो है। तो ऐसा कर लेते हैं। तो बिल्कुल जो ठीक। मेरी किताबें जब मुफ्ती ने मांगी थी, वो क्या नाम था जी मुफ्ती, मुझे नाम याद नहीं है। मुफ्ती मुबशर। मुबशर, मुफ्ती मुबशर। हाँ, उसको सारी किताबें मिल गई। तो ये भी हो सकता है, क्योंकि ये किताबी सूरत में तो मैं लिखी 100 क्योंकि ये जर्मनी के हर म्यूजियम खाने में पहुंचेगी। एक बर्लिन है, बड़ी यूनिवर्सिटी, बड़ी बिब्लियोटेक, फिर फ्रैंक, बड़ी बड़ी, जहाँ पे सब कुछ तबाह हो जाएगा तो ये सेफ्टी में होती है, ताकि अगर कुछ हो जाए तो फिर ये बाकी रहे। तो वो तो मैंने 50-50 कॉपी करके भेजी। तो उसमें से फिर जो जहाँ मंगवाएगा भेज देंगे, और जब चाहे वो अपना डाउनलोडिंग कर ले उस पर, खान फलाक पर जी, ताकि खतरा जो है वो मिनिमाइज हो जी जरूर सही साहब, आप कुछ कहना चाहेंगे? जी, बहुत शुक्रिया आतर भाई, मैंने इसीलिए हाँ ऑथराइज किया था। दो चीजें हैं जरूर इस वक्त मैं कहना चाहता हूँ। एक तो ये दरख्वास्त करना चाहता हूँ, एक तो ये है कि ये जो बुक्स हैं जाए। जी इनको कोशिश करके
جرمنی کی جتنی پبلک لائبریریاں ہیں، جی جتنی بھی پبلک لائبریریاں ہیں، ان کا جو نیٹ ورک ہوتا ہے باقاعدہ، کسی طریقے سے ان کتابوں کے اندر ڈونیٹ کر کے کتابیں وہاں لائبریری کو ڈونیٹ کر دی جائیں، اور ان کو پورے جرمنی کی جو مختلف پراونس ہیں ظاہر ہے وہاں پہ، کوشش کر کے پہلے اپنے اس پراونس سے شروع کر کے پھر آہستہ آہستہ جو دوسرے ممبر ہیں دوسری جگہوں پہ، جی ان کے ذریعے پورے جرمنی کی لائبریریوں میں یہ کتابیں جو ہے نا یہ ہونی چاہیے۔ میں آپ کو بتاتا ہوں کہ اس وقت جو ڈیمانڈ ہے، کوئی آپ لگا لیں کتنی 50,000 پتہ نہیں کتنی لائبریری ہے، تو کئی لاکھ تو ادھر ہی چاہیے ہمیں، کوشش تو کی ضرورت ہی نہیں ہے، فائنینشیل کا مسئلہ ہے یہاں، تو وہ تو مانگ رہے ہیں، وہ بلکہ خوش ہو کے، بلکہ انگلینڈ بھی وہ کہتے ہیں پلیز بھیجے آپ، وہ کچھ سیفٹی میں آ جائیں گی، کچھ لائبریری میں لوگ آ کے پڑھیں گے، تو ڈیمانڈ تو بہت بڑی ہے وہ، لیکن وہ کیا کہتے ہیں جی، میلہ 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 تو جیبے کنے تیلا جی، تو میلہ میلہ تو ہم کر رہے ہیں، وہ تیلا بھی تو ہے کوئی۔ نہیں حضور، لیکن آپ کے پاس کچھ سٹاک میں کافی کتابیں ہیں، میرا خیال آپ نے ایک دو دفعہ ذکر بھی کیا تھا۔ وہ تو میں نے جرمن میں بانٹ دی ہیں جہاں جہاں ہم کہہ رہے ہیں، لیکن جی وہ اتنی بڑی کہ پھر مجھے نقصان ہونے لگا کہ آگے سے دیکھیں نا، فنانس ہوتی بھی رہے نا، یہ تھوڑی ہے کہ وہ جی زیادہ لگا کے تو بیچ میں خالی ہو کے بیٹھ گئے، تو حضور، کوئی لوگوں کو دینے کی بجائے 4 اگر کتابیں تو میں نے ایسے ہی بانٹ دی ہیں، تقریباً 50 یا 60 یا 70، تو اب وہ آ کے اس کا رائٹ جو ہے، اس نے کہا ایسے تو گئے سارے، اس نے بھی اسٹیفن نے وہ رائٹ خرید لیا ہے، تو وہ کہتا ہے کہ ایسے نہیں بات بنے گی، کیونکہ اور یہ کتابیں بکے تو پھر آگے سے پروڈکشن جاری رہے گی، ورنہ تو یہ سب کچھ کر کے پھر آپ خالی ہاتھ بیٹھ جائیں گے، تو پھر وہ رائٹ اسے دے دیا میں نے، تو اس نے یہ فرم کو لے لیا مجھ سے، تاکہ پروٹیکشن بھی ہوتی رہے نا، کیونکہ کوئی جنگ دنیا کی سپلائی کے بغیر نہیں ہو سکتی، جی اگر آپ اس کی مین سپلائی کاٹ دیں گے تو جنگ ہار جائیں گے، جو بھی ہو، لہٰذا یہ سپر پاور ہیں، یہ جہاں بھی لڑتی ہیں ان کی سپلائی بڑی زبردست ہوتی ہے، لہٰذا لانگ رن پہ جیت جاتے ہیں، تو یہ حالتیں ہیں، تو وہ تو ہم کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود سپلائی کنٹینیو بھی ہونی چاہیے، کہ ورنہ تو پھر بات جو میرا تھا وہ تو میں نے دے دیا، میرے پاس جو پیسے تھے کوئی ½ ملین میں تو لگا چکا، اس سے بھی زیادہ، لیکن اب وہ سپلائی نہیں آگے سے، نہ وہ وکیل رہے جو اس کے ماتحت کام کرتے تھے، نہ وہ سپلائی انکم ہے، تو اس نے تو اپنی جان چھڑا دی، اس نے کہا یا خدا یا دنیا، اس نے آگے سے سوال ہی ایسا رکھ دیا، اب میں کیا کہتا کچھ دنیا کچھ خدا، تو پھر وہ عیسیٰ آ جاتے، وہ کہتے کہ وہ عیسیٰ اپنے دور میں کہتا تھا دولت کی اور خدا کی تم سیوا کٹھے نہیں کر سکتے، ایک کے نزدیک جاؤ گے دوسری بھاگ جائے گی، دوسرے کے پاس جاؤ گے وہ خدا چلا جائے گا، تو یہاں تو مسائل ہی کچھ عجیب سے ہو گئے ہیں، میں تو چاہتا تھا کہ سب کچھ یہ جاری رہے، لیکن میری اپنی سپلائی تو گئی، باقی رہ گئے، باقی جو ہمارے ممبران ہیں انہوں نے میری مت ماری ہوئی ہے، ہاں جی، کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں جنگل میں جاتا ہوں اور درختوں پہ وہ پیسے لگے گئے، روز توڑ کے لے آیا کروں گا، ان کا کام بھی چلے میرا بھی چلے، ایسے بات نہیں بنتے، تو یہ ہے، اس کے لیے میں نے دیکھا آج سے 100 سال کے بعد
پھر ہزاروں ہزاروں ملینز، بلکہ اس موومنٹ کے فنڈ بہت آگے چلے گئے تھے. میرے بعد اثر ہوا تو میں اس اثر کو کیا کروں، وہ تو میرے ہاتھ سے ہوتا ہے تو پھر مزہ آتا. جی جب دیے کسی کو تو انہوں نے آگے پیچھے کر کے لگا دیے، خدا کے کاموں میں نہیں لگے. ویسے اس کا نتائج کیا نکلتے ہیں وہ پھر دیکھ لیں. احمدیہ کی مثال آپ کے سامنے ہے، وہ آرگنائزیشن بن جاتی ہے، اس پہ پھر کچھ خاندان حاوی ہو جاتے ہیں، کیتھولک سسٹم آ جاتا ہے. یہ ہوتا جب اگر فاؤنڈر ہو تو پھر بات بنے. جی. تو میں سمجھتا ہوں یہ سب کچھ میری زندگی میں ہونا چاہیے. تو یہ ہے سید صاحب. جی حضور دوسرا پوائنٹ اطہر بھائی یہ تھا کہ جیسے آج یہ دوستوں نے اپنے مشاہدات اور کچھ واقعات بتائے کہ جیسے ان لوگوں کا مذہبی لوگوں کے ساتھ رابطہ ہوا یا ان کا رابطہ رہا پہلے، تو دیکھیں کہ یہ ایک ایسی بیماری ہے جو کہ ہر ایک مذہب اور ہر ایک فرقے کے اندر موجود ہے، کہ وہ کہتے ہیں کہ جی ہماری اینک سے اگر خدا نظر آئے گا نا تو پھر ہم مطلب اس کو سمجھ لیں گے، کنسیڈر کر سکتے ہیں. ہماری اینک کے علاوہ جو بھی کسی کو نظر آئے گا وہ وہ بس وہ یا تو وہ غلط بیانی کر رہا ہے یا وہ مطلب وہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوتے. ایسے لوگ ہیں. تو پھر تو یہ اپنے قرآن کو بھی زمین پہ دے مارتے ہیں. ایگزیکٹلی بالکل. کیونکہ ابلیس کو شیطان کیوں کہتے ہیں؟ اس نے بھی تو خدا سے یہ کہا تھا مجھے جب تک میں اپنی اینک سے نہ دیکھوں. اپنی کتابوں کو پھر اٹھا کے پھینک دو، کیونکہ اس میں تو خدا نے تمہیں سبق سکھایا ہے کہ تمہاری اینکیں گئی، بات جب بنے گی جب وہ کیا ہے کہ زندگی بیت گئی پیار میں جلتے جلتے، نہ امید آئی، نہ کوئی امید، نہ کوئی امید بھری، نہ کوئی بات بنی، نہ کوئی ستارہ چمکا، اور ہم نے دل بھی جلایا اور رات بنی. ٹھیک ہے. اب یہ کہتے ہیں قیامت قیامت کے سوال کرتے ہیں. آپ مجھ سے پوچھے، میرے اوپر ہر رات قیامت گزر جاتی ہے، ہر رات محشر گزر جاتی ہے، میرا یہ حال ہوتا ہے. تو پھر دنیا میں اور سنبھالنا پڑتا ہے اپنے آپ کو. تو اب ان کے اوپر ماتم کریں، کیونکہ ان کی کتابیں تو ان کو ہی جھٹلا رہی ہیں کہ تم اس سے ہی سبق سیکھ لو. اس نے بھی اپنی آنکھ سے دیکھنا چاہا تھا اور تم بھی اپنی آنکھوں سے دیکھنا. تو تمہارے میں اور اس میں فرق کیا ہے؟ ان سے یہ پوچھا کرو کہ ذرا فرق کر کے بتاؤ نا ہمیں، تاکہ ہم بھی کچھ سیکھیں تمہارے سے. ایگزیکٹلی یہی ضد اس کی تھی. بالکل یہی تھے تو اس کی. تو یہ اس پر خدا صحیح کہتا ہے تمہاری کتابوں میں، تمہارا جو مولا اور خدا ہے وہ شیطان ہے اور تم اس کے پیچھے جا رہے ہو. تو انہوں نے سبق تو کوئی بھی نہیں سیکھا. یہ وہی حرکتیں کر رہے ہیں جو ان کے آباء و اجداد نے کی. اب دیکھو اتنا مہنگا پڑ گیا ہے محمد صاحب کو 1500 سال سے کہ میرے بعد نبی نہیں آ سکتا. وہاں بھی تحقیقات ہوئی، پھر پتہ چلا کیا حکمت تھی، کیا تھا. اخیر میں جو عدالتوں میں فیصلے ہوئے، فرشتوں کی عدالت میں، وہ یہ تھے کہ محمد صاحب نے ٹکا لگا دیا انسانیت کے لیے. اب وہ جو نبی مرتا ہے، جو قتل ہوتا ہے، جو اس سے ہوتا کیا ہے کہ محمد صاحب کو نیچے نیچے آنا پڑا ہے. اب جا کے پتہ لگا کہ اف یہ میں نے کیا کر دیا. جیسے وہ عیسیٰ نے کہا تھا
कुफर नहूम की कितनी आबादी थी गलील की? लाखों लोग थे। तो ईसा ने उनसे कहा था कि तुम अंबियाओं का कत्ल करते हो, तुम्हारे पूरे शहर को आलम बरसत में दोजख में उतारा जाए। लो करो बात है, 6 लाख की आबादी है भाई। और कहा तुम क्यों के कत्ल करते हो अंबियाओं को, दुख पहुंचाते हो, तुम्हारे पूरे शहर को आलम बरसत में दोजख में उतारा जाएगा। अगर ये असूल ईसा बता रहे हैं, तो मोहम्मद साहब के चाहे कितनी अरब की दुनिया हो, वो सबको वहां नीचे पहुंचना पे नीचे बताया जा रहा है। सब नीचे आओ, पूरे मुल्कों को ही नीचे उतार दिया उन्होंने दोजख के अंदर। कितनी बड़ी बात कर रहा हूं मैं। जहां जहां ये जुल्म हो रहे हैं कि नबी नहीं आ सकता, उन सब मुल्कों को आलम बरज़ख में दोजख में उतार दिया गया। ये भी, और फिर वो कहते हैं कि क्योंकि इसने कहा था, ये भी है नीचे। फिर मैं तो आपको वो हालात बता रहा हूँ जो लाइफ है, तो हम ऐसी सोच भी नहीं सकते। इसलिए देखें, मैंने आज तक जब किसी ने कहा मैं मुझे खुदा ने वो नबी बन गया, और मैंने कभी वो चैलेंज नहीं किया। और जब मैं उसकी उसकी वो क्या कहते हैं, रूहानियत या जो वो अ, हीरे जवाहरात मार्फत के लेके आता है, तो मैं तो खुद आशश कर बैठता हूँ। सुन सुन के मैं बाग बाग हो जाता हूँ। खुदा ना करे कि हम किसी का ऐसा टक्का लगा दें, हम मुझे खुद ही नीचे उतरना पड़ जाए। इस बात पे मोहम्मद साहब को, इस बात पे ईसा, ये जितने भी हैं, इनकी पूरी जनता को ही उठा के दोजख में बचा दिया जाए, तो क्या बनेगा आप मुझे बताएं। कोयले की कान देखी है आपने? हाँ? आपके पूरे मकान को कोयले की कान में दे दिया जाए एक दिन के लिए भी, तो आपका मकान सारा काला हो जाएगा। सही कह रहा हूँ? आज ये है, ये हालतें होंगी। ये अपनी जिद से बात नहीं आएंगे, और तो और नीचे जाएंगे, वो नहीं छोड़ेंगे। जी हुजूर, हमारे मुय्यन वक्त को काफ़ी हमने बहुत शुक्रिया हुजूर आपका, इजाफी वक्त देने के लिए आज के दूसरे सेशन में भी। लेकिन जाते हुए चंद मेंबरान के नाम लिए बगैर मैं दरख्वास्त आपके सामने करूंगा, हम्म। जो कि बहुत ही अ, आपसे मोहब्बत करते हैं, और आपके लिए अशार और आंसुओं के भरे हुए उनके रोते हुए आपकी मोहब्बत का इजहार करते हुए ये सुना मैसेजेस दें। भेजते हैं, उनके लिए तहे दिल से हम मिशन के सभी मेंबरान शुक्रगुजार हैं और उनके लिए दुआगो हैं। मैं बस यही कहना चाहता हूँ, बाकी जो अल्फाज हुजूर कहना चाहें उनके बारे वो शेर तो मुझे पहुंच गए थे, अगर वो यहाँ पे है तो खुद सुना दे। मैं यहाँ पे हूँ। हुजूर वो इस वक्त तो जहाँ पर नहीं है, इंटरनेट का आप मसला है। आप सुना दें। अ, जी हुजूर, असल में उन्होंने हुजूर कुछ गा के सुनाए थे, तो वो तो आपने चलो, सुने हैं। अगर वो कहें सुनाइए। तो मैं उनका गाया हुआ जहाँ प्ले कर देता हूँ। जी। जी। और खुसूसन वो मेम्बरान जो कि हुजूर के लिए बड़ी मोहब्बत रखते हैं और तरस रहे हैं और अपने हालात का शिकार हैं, उनके लिए भी हमारी मोहब्बत, हुजूर की दुआएं उनके साथ हैं। जी। और खुदा उनके लिए बहुत रास्ते बना रहा है जी अनकरीब। तो अनकरीब वो खुदा ने चाहा तो हुजूर के पास होंगे जी। तो यहाँ पर मैं जी उनके शार सुना देता हूँ जो उन्होंने हुजूर को भेजे हैं। आजा वेख मेरा इंतजार, ऐ मेरा बहाना,
बनाए कि तू सोचदा है सितमगार आजा मेरे शौक दा नहीं एतबार तैनू आजा वेख मेरा इंतजार आजा तू ये सादा के तेरा दिल सादा तेनू एवें रखे बुरा पाया जे तू मेरे जनाजे ते नहीं आया रात तक दाई तेरी मजार आजा मेरे शौक दा नहीं एतबार तैनू आजा वेख मेरा इंतजार आजा ये इनके हैं कि ये तो मशहूर है? जी जरूर ये इन्होंने इनके गाए हैं और आपके लिए पेश किए हैं। ये कलाम तो किसी और शायर का गाया हुआ और लिखा हुआ। जी। और एक और मैसेज जो कि सिर्फ आपको भेजा गया है वो जहाँ पर मैं नहीं प्ले कर सकता, नहीं, वो मैंने सही है। वो आपने सुन लिया था। वो बहुत ही दर्द दिल से रो कर आपको सलाम भेज रहे थे कि उन्हें जी आपकी बहुत याद आती है, खुदा के लिए बहुत तड़पते हैं वो। चलो ठीक है, इनके दिली रो के जो कुछ वो मैंने खुदा की तरफ कर दी है, क्योंकि ये शान खुदा की है, बेशक ये मसीह की नहीं हो सकती। तो ये खड़े होके खुदा के हजूर गाया बेशक। मेरे शौक दा नहीं इतबार तेनू ते आ वेख मेरा इंतजार है। हाँ, कोई दो अल्फाज ले लिया करे, काफी होते हैं। मैं एक दफा मैं खड़ा हुआ था, तो आलम बरज़ख में मुलाकात का वक्त दिया गया मुझे। वो आए मेरे पास, हमायत अली शाह नाम है उनका। तो उनके दो शेर थे, मैं गुनगुनाए रात को तो कि न जाने ये शबे गम सुबह तक क्या रंग लाएगी। तो मेरे गुनगुनाने से थे तो दो शेर, लेकिन वक्त लग गया, खुदा के हजूर पेश किया। तो वो आए मेरे पास और कहा कि आपके गुनगुनाने से मेरी दुनिया बदल गई। तो अब ये शेर आपके होंगे रूह की दुनिया में। मैंने लिखे, लेकिन आपने इसको, इन्हीं शेरों को आपने गाकर कहाँ से कहाँ पहुंचा दिया। तो जन्नत का एक कायदा है, जिसकी मोहब्बत सबसे ज्यादा होगी वो जन्नत उसी की हो जाएगी। वाह। फिर कोई और आएगा, वो खुदा से उससे ज्यादा प्यार करने वाला होगा। तो वो जन्नत कहेगी अब मैं तेरी मेरी, अब मैं उसकी हो गई। वाह। फिर कोई और आएगा, तू जो है हर जाई तो अपना भी यही तौर सही, तू नहीं और सही, और नहीं और सही। है जी। जी। बड़ी लंबी है ज़मीं, मिलेंगे लाखों हसी, सारी दुनिया में सनम तू अकेला ही नहीं। तो ये जनते भी किसी की नहीं होती। वाह। इससे पहले किसी ने सब बताया नहीं ना, ये भी बदलती रहती हैं। और वहाँ के जो बासी हैं, जिनका हुस्न जंतु से भी ज्यादा है, वो भी बदलते रहते हैं। कोई कोई ये समझ ले अतर ये मेरे हो गए, तो वो सच्चे लम्हात की वो एक वो पढ़ ले कहानियां, उसके 14 तबक रोशन हो जाएगी। वहाँ कोई भी किसी का नहीं। वाह। हाँ, कुछ देर के लिए अगर वो तेरा हो जाए तो वो तेरा थोड़ी है। उसे तो फिर इंतजार है किसी और नूर का, जो उसको उससे थोड़ा आगे ले जाए। तो पता लगेगा कि न गुल चमन में रहेगा, न ये बागबां होगा, ये सब तुझी पे मिटेंगे, रहेगा तू बाकी। समझेगा नहीं? तो वाह। ये तो कुछ भी नहीं है।
یہ تو دنیائی حالت ہے. آپ کو یہاں سے نکال کے ایک اور نئی آزمائش شروع ہوگی محبت کی. اگر اس کا میں بیان کر دوں کبھی کسی موقع پہ تو آپ دل تھام کے بیٹھ جائیں. یہ کیا ہو گیا؟ یہ تو شیطانی کشمکش ہے. اس کشمکش سے نکال کے آپ کو اگر میں کہیں اور لے جاؤں گا تو پھر پتہ نہیں کتنے امتحان ہیں محبت کے. کہاں کہاں پر کٹ جائیں گے, کہاں کہاں کوئی نکل جائے گا, کہاں کہاں کوئی پھنس جائے گا. جنتوں کی بات بتا رہا ہوں, میں دوستوں کی بات نہیں کر رہا. جی تو اگر مجھے یاد دلائیں تو میں آپ کو آپ کے دل کو پر لگا کر کچھ ایسے جہانوں میں نہ لے جاؤں کہ آپ کہیں یہ کیا ہو گیا. میں تو سمجھتا تھا بس یہی میں تو بھائی رستم تھا یہاں کا. نہیں, یہ تو تھوڑی سی آپ کو نکال کے بچا کے آپ کو آگے لے جانا چاہتا ہوں تاکہ اصل محبت کے امتحان شروع. ہاں جی, یہ بے شک. حضور بہت شکریہ جی. جاتے ہوئے کسی ممبر کسی دوست کا سوال ہو تو وہ پوچھ سکتے ہیں. اس کے بعد ہم حضور کو الوداعی کلمات کے ساتھ یہاں سے رخصت کریں گے میٹنگ میں. اور جی, کوئی ممبر سوال کرنا چاہے چلیں. اگر کسی ممبر کا سوال نہیں ہے تو ہم اس میٹنگ کو کنکلوڈ کرتے ہیں. جناب مسیح الزماں اللہ کے دل آج کے دور کے نئے آدم حضرت زاہد خان علیہ السلام, حضور آپ کی تشریف آوری اور اس روحانی رہنمائی کے لیے ہم تہ دل سے شکر گزار ہیں. اور اگلے معینہ وقت پہ اگلی نشست پہ آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. آپ سب ممبران پہ بھی جو جہاں موجود ہیں, جو لائیو سن رہے ہیں, سب پہ خدا کا سلام. خدا کا سلام. اور بہت شکریہ, بہت شکریہ.